Assalamu alaikum. Dear students, this is Dr. Nayyar Masood from Virtual University of Pakistan, and I'm here with the course on Object-Oriented Database Management Systems. We are at the initial phase of our course, and the objective during this phase of the course is to justify why do we need the Object-Oriented Databases. پچھلے دو لیکچرز میں ہم یہ پوائنٹ ڈسکس کرتے رہے ہیں، اس کی دو ہم نے مین ریزنز آئیڈینٹیفائی کی تھی اور ان کو ڈسکس کیا. اب اس تیسرے لیکچر میں ہم نے جو چیز ڈسکس کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آبجیکٹ اورینٹیشن یا جو آبجیکٹ اورینٹیڈ ہے، ایک کانسیپٹ ہے، ایک پروگرامنگ سٹائل ہے، پروگرامنگ پیراڈائم ہے آبجیکٹ اورینٹیڈ، اس کے کیا فیچرز ہیں، ہم یہ فیچرز کیوں ڈسکس کر رہے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیٹا بیسز کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، تو ہم نے یہ کہا تھا کہ دیر آر ٹو مین ریزنز. ون از دیٹ دی prevailing or the dominant data model, which is the relational data model, after the adaptation or usage of DBMSs based on the relational data model, the people in the industry identified different weaknesses in the relational database management systems. And these weaknesses of these DBMSs were due to some shortcomings or weaknesses in the relational data model. So it means that the relational DBMSs, they have got certain limitation that which they cannot cover. Why? Because at the back of the DBMS there is a data model, and if there is some deficiency in the data model or weakness in the data model, then the DBMS cannot cover that. Why? Because DBMS is based on the data model. So one point was that there were certain limitations or shortcomings found in the relational DBMSs. Secondly, there was a push from certain database applications that we called the advanced database application. So in the previous lecture, we discussed those applications briefly. Then, when these two factors required some new paradigm or some change in the DBMS technology or database technology, then why object orientation? Then why object-oriented databases? The third point that took the industry towards the object-oriented databases was the popularity or the success of object-oriented paradigm. As a programming approach, as a programming style, the object orientation became very popular and it proved very successful. That is why when the people found the limitations in certain areas of the relational DBMSs, then they thought of combining these two things, the object orientation or the object oriented concepts with the DBMS or database capability. Well, even these three factors did not take the industry or the professional or the vendors directly towards the object-oriented DBMSs. Rather, they tried different possibilities for that. We will discuss those possibilities in detail in the later lectures. But, for example, first, some extensions were proposed in the relational data model itself. But obviously, if we propose some extensions in the relational data model, there is definitely a limit to that. Why? Because I told you in the previous lecture that the relational data model is based on the relational mathematics. So if we have to suggest some limitations, we cannot take them too far. Why? Because at the bottom line is that this data model is based on the relational mathematics. So obviously, we cannot take it too far so that it cannot be called a relational data model or the relational DBMS. So obviously, when some extensions were proposed, were suggested in the relational data model, they had certain limitations. So one solution was that certain extensions were proposed in the relational data model. Secondly, they tried to adopt the object-oriented features in the relational DBMSs themselves. So we find
a certain breed of DBMSs that incorporate different object-oriented features within themselves. So if we see, almost all the leading commercial DBMSs now, they offer the object-oriented feature in some form or other. So this was the second approach, that to incorporate the object-oriented feature in a relational DBMS. The third approach was to propose or to develop an object-oriented DBMS right from the scratch. So this was the third approach. So what we see that in all these efforts, the object orientation played a basic role. Why? Because people thought that the problems that they were facing in the relational DBMSs, they can be resolved to quite an extent if the object orientation could be incorporated or can be mixed with the DBMS capabilities. So in today's lecture, we are going to review the features of the object orientation. Obviously, you might have studied at least one course on the object-oriented programming or object-oriented paradigm. So it would be a quick review of all those things. And along with this review, we'll also see how they relate to the DBMS paradigm or DBMS approach. First, and the most basic concept that is discussed regarding the object-oriented concepts is the abstraction. You find different definitions, different descriptions of this concept in the books, but the most accepted or most common definition of the abstraction is that it is the process of identifying the essential properties of an object and ignoring the implementation details. The beauty or the advantage of the abstraction process is that it guides us, it helps us to focus on the properties of the object when we are modeling. See, جب ہم ایک سسٹم کو ماڈل کر رہے ہیں تو obviously ہمیں وہاں پر جو آبجیکٹس ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ یہاں پر کون کون سے آبجیکٹس ایگزسٹ کر رہے ہیں اور وہ کس طریقے سے آپس میں ریلیٹڈ ہیں. تو ایبسٹریکشن پروسیس کی مین گائیڈ لائن یہ ہے کہ وین یو آر ان دا ماڈلنگ پروسیس دین ڈو ناٹ فوکس آن دا امپلیمنٹیشن ڈیٹیلس. اس وقت ہم یہ کریں صرف کہ وٹ این آبجیکٹ از, وٹ آر دا پراپرٹیز. اور آبجیکٹ اورینٹیشن کے اندر یا آبجیکٹ اورینٹیڈ پیراڈائم کے اندر پراپرٹیز کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اسٹیٹ اور اس کا بیہیویئر, اور جو اسٹیٹ ہے اس کو ماڈل کیا جاتا ہے تھرو دی ایٹریبیوٹس آف دا آبجیکٹ, اور جس کا بیہیویئر ہے دیٹ از ماڈلڈ تھرو دا میتھڈس آف دا آبجیکٹ. تو ان کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. تو یہ بیسیکلی ہے ایبسٹریکشن پروسیس. اب ظاہر ہے کہ اس ایبسٹریکشن پروسیس کو جب ہم نے ڈیفائن کیا تو وی یوزڈ دا ٹرم آبجیکٹ. What an object is. Again, there are so many different definitions of the object itself as well. ایک definition جس پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ it's a good definition کہ an object is any real world entity that exists in any system and that is distinguishable from the other object in the same system, in the same environment. اب ظاہر ہے کہ جو آبجیکٹ ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی فزیکل چیز ہو, کوئی ٹینجیبل چیز ہو, یہ کوئی ایک کانسیپٹ بھی ہو سکتا ہے, کوئی خیال بھی ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی سسٹم کے اندر جب ہم کسی سسٹم کو دیکھ رہے ہیں, ماڈل کر رہے ہیں, تو اس میں جو بھی چیز ایگزسٹ کر رہی ہے اور جس کو آپ فرق کر سکیں کسی دوسری چیز سے یا کسی دوسرے آبجیکٹ سے اس انوائرمنٹ کے اندر, تو دیٹ کین بی کالڈ این آبجیکٹ. تو ظاہر ہے کہ جیسے کہ اس اپروچ کا نام ہے, اس پروگرامنگ اسٹائل کا نام ہے آبجیکٹ اورینٹیڈ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آبجیکٹ اورینٹیڈ پیراڈائم ہے, جو پروگرامنگ اپروچ ہے, اس میں جو بیسک کانسیپٹ ہے دیٹ از آف دا آبجیکٹ. تو جو آبجیکٹ ہے دیٹ از دا بیسک بلڈنگ بلاک, اور جو ایبسٹریکشن ہے وہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ ہم کس طریقے سے آبجیکٹس کو آئیڈینٹیفائی کریں, ان کے جو درمیان ایسوسیشن ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کریں اور اس کو ماڈل کریں. اور ساتھ ہی میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ while modeling the object or while identifying the object, we do not only focus on the state of the object, but also on the behavior of the object. The
students who have studied the database course, they must know the concept of entity. It is important to mention here that the concept of the object resembles the concept of entity, and especially when we discuss the entity in the terms of ER data model. So essentially both are the same, but there is one major difference. When we talk about the entity or entity type models only the state of the thing or the state of the real world object, whereas as we have just said that the object models not only the state of the object but also its behavior. The next concept regarding the object oriented paradigm is the encapsulation. Encapsulation and information hiding, they are used interchangeably sometimes, and they are also related with the abstraction, because abstraction process gives us or guides us for the encapsulation or information hiding. Encapsulation means that both the state and the behavior of the object are enclosed, like they are closed in a capsule in an object. And information hiding is again something that resembles the abstraction, that to use an object, you just need to know how to invoke different methods of that object, how to invoke the behavior of that object. You do not need to know, rather you should not be knowing how that object has been implemented or how the behavior of the object has been implemented. So this is the information hiding. So the advantage of the abstraction or the encapsulation or information hiding is that you do not need to go into the implementation details of an object. You just need to know what is the interface of the object. Interface means to invoke different methods of an object, what is the procedure, what is the signature of different methods of the object. Its advantage is that when you have incorporated an object behavior in a large project, you can change the implementation of that object without affecting your program. So this is a major advantage of object-oriented programming. As I just mentioned that the object contains both the state and the behavior. The state of the object is modeled through attributes. I mean, when you identify an object, when you define an object, you identify different properties of that object, and those properties are modeled through the attributes. Obviously, attribute is something that you're already familiar in the context of relational data model and also in the context of ER data model. So you know what the attributes are. But the difference is that the attributes in the object-oriented approach, they are more, you can say, powerful. They have more capabilities, in the sense that in the relational data model, the attributes can have only the basic data types, or the attributes could be only the basic data types, or you can say the attribute can store only a single or simple value. And this we have discussed regarding the basic properties of the table as well. When we come to the ER data model, the attribute gets a bit stronger there, in the sense that it can have more different types of values. For example, as we discussed, that attribute could be of simple type in ER data model, or of multi-value type, or of composite type, or of computed type. So these are different types of attributes that we can have in case of ER data model. But in case of the object-oriented paradigm, or in object orientation, the attributes can be of many more different types. تو مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں تو جو ایٹریبیوٹ ہے آبجیکٹ اورینٹیڈ پیراڈائم کے اندر، یہ سمپل ٹائپ کا بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ تمام ڈیٹا ماڈلز میں ہے، یہ سیٹ ٹائپ کا بھی ہو سکتا ہے جس میں کہ ملٹیپل ویلیوز آ سکتی ہیں، یہ کسی بھی یوزر ڈیفائنڈ ٹائپ کا بھی ہو سکتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپ، یہ ایک لسٹ ٹائپ کا بھی ہو سکتا ہے، یہ
ایک کوانٹی ٹائپ کا بھی ہو سکتا ہے. سو دیر آر سو مینی ڈفرنٹ پاسبلٹیز. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس پرٹیکولر آبجیکٹ اورینٹیڈ ٹول یا ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب we talk about in the context of object oriented approach, so attribute becomes much more powerful. Why? Because it can represent so many different types of things rather than being restricted as in the case of relational data model or even to some extent in the ER data model. Another important concept regarding the object oriented paradigm is the object identity, which is generally known as OID, object identity or object identifier. This is a unique identity assigned to every object. So every object is identifiable or is identified through the OID. OID is a value assigned obviously to an object that is unique across all the system. When you build a system, then this OID is unique across all the objects that belong to this type or any other type in the system. Or maybe it could be unique across many other systems as well. One thing about the OID is that it is assigned automatically by the system. Whenever an object is created, an OID is assigned to the object automatically by the system itself. Secondly, it is recommended to be and generally is not accessible to the user. The system generates itself and system uses itself. So this is another point about OID. Then other thing is that OID is independent of the state of the object. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو state of the object ہے that is basically modeled by the attributes. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کسی ایک particular time پہ جو attributes کی value ہے that determines the state of the object. تو اگر آپ ایک آبجیکٹ کی تمام ایٹریبیوٹس کی ویلیو بھی چینج کر دیں تو اس کی او آئی ڈی جو ہے وہ چینج نہیں ہوگی. اور ظاہر ہے چینج کیوں نہیں ہوگی؟ بیکاز دیٹ از مینیجڈ بائی دا سسٹم اٹ سیلف. ظاہر ہے کہ جو ایٹریبیوٹس کی ویلیوز ہیں دیٹ کین بی چینج بائی دا یوزر. تو وہ اگر تمام ایٹریبیوٹس کی ویلیو بھی چینج کر دے تو او آئی ڈی چینج نہیں ہوگی. جب او آئی ڈی چینج نہیں ہوگی اٹ مینس کہ آبجیکٹ ریمینز دا سیم ایون آل دا ویلیوز آف دا آل ایٹریبیوٹس آر چینج. سو اگر آپ او آئی ڈی کو کمپیئر کریں with the OID concept or the ID concept in the relational databases, اس میں یہ ہے کہ although آج کل کے جو modern relational DBMSs ہیں وہ بھی جو رو آئی ڈی کے نام پہ کوئی اس کے ساتھ ایک آئیڈینٹیفائر ایسوسیٹ کرتے ہیں اور اس کو ڈی بی ایم ایس جو ہے وہ خود سے یوز کرتا ہے. لیکن ان جنرل پروگرامنگ ان جنرل ڈی بی ایم ایس کے اندر پرائمری کی جو ہے وہ رول پلے کرتی ہے فار دی ٹپل اور دی رو آئیڈینٹیفیکیشن. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو پرائمری کی ہے یا جو آئی ڈی ہے ان دا کیس آف ریلیشنل ڈیٹا بیسز دیٹ از دی ریسپانسبلٹی اور دا جاب آف دا ڈیولپر اور دا ڈیزائنر اور دا پروگرامر. کیوں کہ ظاہر ہے کہ جس وقت آپ ایک ٹیبل کو ڈیفائن کرتے ہیں ریلیشن کو ڈیفائن کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ اسپیسیفکلی اس کی جو کی ہے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں اور اس کی کو جو ویلیو اسائن کرتے ہیں وہ بھی آپ کرتے ہیں. تو کئی کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ جو ایک پرائمری کی ایٹریبیوٹ ہے یا وہ ملٹیپل ایٹریبیوٹس ہیں وہ نہ صرف یہ کہ دے آر پلئنگ دا رول آف دا کی بٹ دے آلسو ریپرزینٹ اے سرٹن ویلیو آف دیٹ آبجیکٹ اور دیٹ تھنگ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آپ کی ہے ریلیشنل ڈیٹا بیسز کے اندر وہ نہ صرف کہ استعمال ہو رہی ہے رو کو ٹپل کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے بلکہ وہ کوئی ویلیو بھی ریپرزینٹ کر رہی ہے اس آبجیکٹ کے بارے میں یا اس ٹپل کے بارے میں. پھر یہ ہے کہ اگر آپ پرائمری کی ویلیو چینج کر دیں اٹ بیکمز اے ڈفرنٹ رو. اور یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ ریلیشنل ڈیٹا بیسز کے اندر پرائمری کی ویلیو چینج کر بھی سکتے ہیں. تو یہ تو ایک تھوڑا سا کمپیریزن ہے بٹوین دا آئی ڈی تھنگ ان ریلیشنل ڈیٹا بیسز اینڈ دی او آئی ڈی کانسیپٹ ان دی آبجیکٹ اورینٹیڈ اپروچ. اس کے علاوہ جو اس کا آپ نے جب فائدہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ جو یوزر ہے اٹ بیکمز انڈیپینڈنٹ آف جنریٹنگ اور تھنکنگ اباؤٹ دی آئیڈینٹیفیکیشن آف دی آبجیکٹ.
if you think about the implementation of the OID, then again there are different possibilities about it. Like for example, some system they use the physical address where the object is stored as an OID. تو کچھ سسٹم جو ہے وہ ریم کو جو آپ کی ایکچوئل ریم ہے یا جو آپ کی ورچوئل ریم ہے اس کے ایڈریس کو دے یوز ایٹ ایز دی OID. اینڈ ایوری اپروچ ہیز گاٹ سرٹن ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز, بٹ اینی ویز defining the OID is not the concern of the programmer or the designer, it is the concern of the system. The next concepts regarding the object oriented approach are the concepts of method and message. Method basically represents a particular functionality offered by an object. یعنی اگر آپ کسی آبجیکٹ کے بارے میں سوچیں تو وہ جو کام کر سکتا ہے یا جو اس پہ کام ہو سکتے ہیں they are represented, they are implemented by methods. مثال کے طور پہ اگر آپ کسی اسٹوڈنٹ کے بارے میں سوچیں تو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اگر کسی کورس میں رجسٹر ہوتا ہے, وہ کلاس اٹینڈ کرتا ہے, وہ فی پے کرتا ہے, وہ ایگزام میں اپیئر ہوتا ہے, all these are different activities in which a student is involved in any academic system. تو جب آپ ایک اسٹوڈنٹ کو ماڈل کر رہے ہیں تو جو اسٹوڈنٹ کی اسٹیٹ ہے, جو اس کا ڈیٹا ہے, دیٹ وڈ بی ریپرزینٹیڈ بائی obviously the attributes. لیکن جن ایکٹیویٹیز میں وہ انوالو ہے while being a student, those activities will be modeled using methods. And obviously you can define multiple methods for an object, اور پھر یہ ہے کہ all those methods combinedly define the behavior of that object. اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کسی بھی ایک سسٹم کے اندر, اگر ہم یونیورسٹی کی بات کریں تو کسی یونیورسٹی کے اندر اسٹوڈنٹ جو کچھ کرتا ہے, لیگلی جو کچھ کرتا ہے, وہ سب مل کے they would define the behavior of the student. اور پھر یہ کہ وہ ہر جو ایکٹیویٹی ہے جو اسٹوڈنٹ کرتا ہے کسی یونیورسٹی کے اندر, that would be implemented using a method. اب جب ہم یہ کہتے ہیں میسج یہ ہوتا ہے کہ میسج از sort of a call to that object when you want to invoke a particular method. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ فی پے کرے, تو ہم اس اسٹوڈنٹ کو, ہم بلکہ اس آبجیکٹ کو جو کہ اس اسٹوڈنٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے ہمارے سسٹم میں, اس آبجیکٹ کو وہ میسج پاس کریں گے. اینڈ بیسیکلی میسج وڈ بی اے کال ٹو پرٹیکولر میتھڈ, کہ جس سے وہ میتھڈ انووک ہوگا اور وہ ایکٹیویٹی ہو جائے گی. تو اس طرح سے یہ چیزیں لنکڈ ہیں کہ آبجیکٹ جو ہے دیٹ از ماڈلڈ تھرو پراپرٹیز. پراپرٹیز مین ایٹریبیوٹس اینڈ میتھڈس, اور یہ دونوں مل کے جو ہے وہ اوور آل ایک آبجیکٹ کو ماڈل کرتے ہیں, اور جو اس کے میتھڈز ہیں ان کو کال کیا جاتا ہے تھرو میسیجز. اس کے بعد جو نیکسٹ کانسیپٹ, جو بیسک کانسیپٹ ہے آبجیکٹ اورینٹیشن کے اندر, وہ ہے دا کانسیپٹ آف اے کلاس. کلاس کے بھی اگین ڈفرینٹ میننگز دیے جاتے ہیں آبجیکٹ اورینٹیشن کے اندر, لیکن ان جنرل جو اس سے مراد ہے وہ یہ ہے کہ کلاس از لائک اے ٹیمپلیٹ, اے کنٹینر, اے بلو پرنٹ فار ڈیفائننگ این آبجیکٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے دیکھیے آپ نے کوئی چیز اگر بنانی ہو تو اس سے پہلے آپ اس کا فریم بناتے ہیں. تو فریم جب آپ نے ڈیفائن کیا, فریم جب آپ نے بلڈ کر لیا, تو اس فریم سے آپ بہت سے وہ آئٹم کریٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم دیکھیں جیسے ایک کار کا بونٹ ہے, تو کار کا بونٹ جب کسی فیکٹری میں بنے گا تو اس سے پہلے وہ کیا کریں گے, اس کا فریم سا, اس کا ٹیمپلیٹ سا تیار کریں گے. جب وہ تیار ہو گیا تو اس کے بعد اب یہ ہوگا کہ وہ را مٹیریل لے آئیں گے اور اس میں وہ پلیس کریں گے, جو بھی اس پہ پروسیس کریں گے, تو ایک بونٹ تیار. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس ایک فریم سے وہ بے تحاشا جو آپ کے بونٹس ہیں وہ تیار کر سکتے ہیں. اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو, اگر آپ کبھی اینٹوں کے بھٹے پہ گئے ہوں, وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ان کے پاس بھی ایک اینٹ کی شکل کا ایک فریم سا ہوتا ہے, جو کہ بیسیکلی اس پہ ایک لکڑی کی بیس ہوتی ہے اور ایک اس پہ لوہے کا فریم سا ہوتا ہے. تو وہ جب فریم جو آپ نے بنا لیا تو دیٹ از بیسیکلی اے کلاس. اب اس پہ ایک چیز یہ دیکھ لیجئے کہ
جب آپ نے فرض کیجئے وہ اینٹ کا فریم بنا لیا, وہ آپ کے پاس فریم تو آ گیا, بٹ ٹل دیٹ ٹائم یو ڈو ناٹ ہیو اے سنگل برک. اینٹ تو کوئی بھی نہیں ہے نا. نو وٹ یو ڈو, یو یوز دیٹ فریم. تو آپ نے مٹی لے کے آئے, اس کو آپ نے اس میں ڈالا اور اس کو انہوں نے پریس کیا, اور جب انہوں نے اس کو اس مٹی سے اس فریم کو ہٹایا, دین یو گاٹ ون برک. اب یہ اینٹ بن گئی ہے. اب دیکھیے اس ایک فریم سے جو وہاں پہ لوگ بھٹے پہ کام کرتے ہیں وہ ڈیلی سینکڑوں اینٹیں جو ہیں وہ بناتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ایک فریم سے آپ نے سینکڑوں جو آبجیکٹس ہیں وہ کریٹ کر لیے. یہی صورتحال جو ہے وہ کلاس کے ساتھ ہے. کلاس از اگین لائک اے فریم, اے ٹیمپلیٹ, اے بلو پرنٹ فار the objects. When you identify an object in an environment, you define the class for that object, and in the class you define the properties associated with that object. The properties that you've identified are associated with that object. And again, when you define the class, you do not have any object of that class type yet. And then when you have defined the class, I mean obviously you will define the attributes and also the methods in that class. But once you have defined the class, you can create as many as you need object from that class. So this is a description or comparison between the concept of the class and the object. But as I told you, this is not the standard. I mean, there are many variations of this concept. مثال کے طور پہ بعض systems کے اندر class کو بھی as object treat کیا جاتا ہے. Well, these are minor variations, but the basic concept is the same, that a class works as a template for the objects. So first you define the class, and then you use that class to create as many as you like or as you need objects. Here on the screen you can see the link or association between, or the comparison between a class and the object. Here in the rectangle shape you can see the definition of the class. It represents a class student. Then on top you have got the name of the class, which is the student. And after that, in the next section of the block of the rectangle, we have written the attributes of the class. And in the bottommost section, we have given the methods associated with this class. So this is a class definition. As we said, the rectangle obviously shows the class, and the circles, in the circles we have shown different objects. But in the diagram you are seeing two objects, and basically these are two specific or particular students. For example, if you see, right number has been mentioned as an attribute of the class. But when an object is created, so object is instantiation of this class. So in this object, for example, a particular student is being represented, or you can say when we see a particular student in a university, let's say, or in any institution, that will be represented as an object of that class type. اب اس میں مثال کے طور پہ ایک اسٹوڈنٹ ہے, اس کا رائٹ نمبر ہے BC101016. name is, let's say, Hafsa Ali. Address is given and email is given. And likewise, another student, Abdul Wahid, has been represented. And there could be so many students. But it depends what system you are modeling, اور وہ وہاں پر جتنے بھی students ہیں, so they can be modeled, they can be represented as objects of this class. اب یہ بات ہے کہ کیا ایٹریبیوٹس یا کیا پراپرٹیز وی شوڈ انکلوڈ ان اے کلاس, کیونکہ ظاہر ہے کہ جو پراپرٹیز ہم کلاس میں ڈیفائن کریں گے, اونلی دوز پراپرٹیز وڈ بی اسائنڈ اور وڈ بی ایسوسیٹیڈ ود آبجیکٹس. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہماری ریکوائرمنٹس کے اوپر, ہماری نہیں بلکہ وہ جو سسٹم جس کو ماڈل کر رہے ہیں ان کی ریکوائرمنٹس کے مطابق آپ پراپرٹیز ایسوسیٹ کریں گے کلاس کے ساتھ, اور جب آپ آبجیکٹ کریٹ کریں گے تو وہ تمام پراپرٹیز جو ہیں وہ آٹومیٹیکلی ہوں گی اس آبجیکٹ کے ساتھ ایسوسیٹیڈ, اور ہم ان کو ویلیوز اسائن کر دیں گے. تو اس طریقے سے آپ کی کلاس کی ماڈلنگ اور اس سے آبجیکٹ جو ہے وہ کریٹ ہوتے ہیں. ایک اور کانسیپٹ جو کہ آبجیکٹ اورینٹیشن کی بہت بڑی اسٹرینتھ ہے, اور وہ ہے انہیریٹنس. انہیریٹنس کو ہم نے بریفلی جو ER ڈیٹا ماڈل ہے وہاں بھی ڈسکس کیا تھا, بیکاز دس واز اے کانسیپٹ دیٹ واز پرپوزڈ ان دا ایکسٹینشنز آف دی ER ڈیٹا ماڈل. لیکن
جب ہم بات کرتے ہیں آبجیکٹ اورینٹیڈ اپروچ کی تو انہیریٹنس اس میں فرام دا ویری اسٹارٹ اس کے اندر جو ہے وہ بلٹ ان ہے. انہیریٹنس جو ہے بیسیکلی وہ ایک اسپیسیفک ٹائپ کا ریلیشن شپ ہے بٹوین ٹو کلاسز. دیکھیے کلاسز جو ہیں ان اے سسٹم they can have so many different types of relationship between them, but this inheritance is a specific type of relationship جس کو کہ ڈیفائن کر دیا گیا ہے کہ یہ کیا ہے, اس لیے کہ یہ ریئل ورلڈ میں بہت زیادہ ایگزسٹ کرتا ہے. So it has been given a certain name and it has been associated certain properties with it. جب ہم انہیریٹنس کی بات کرتے ہیں تو اس میں دو کلاسز انوالو ہوتی ہیں, کم از کم دو, اور ان میں سے ایک کلاس جو ہے اسے ہم کہتے ہیں جنرل اور جنرلائزڈ کلاس, اور اس کو ہم جنرلائزیشن بھی کہہ سکتے ہیں, اور جو دوسری کلاس ہے اسے اسپیشل کلاس یا اسپیشلائزیشن بھی کہہ سکتے ہیں. یا اسی طرح سے ہم جو ہماری جنرلائزڈ کلاس ہے اسے سپر کلاس کہہ سکتے ہیں یا کہتے ہیں, اور جو ہماری اسپیشلائزڈ کلاس ہے اس کو سب کلاس بھی کہتے ہیں. تو انہیریٹنس کے اندر جس کلاس کو آپ سب کلاس ڈکلیئر کرتے ہیں وہ کلاس اپنی جو سپر کلاس ہے, ظاہر ہے کہ دیکھیے کلاسز جو ہیں ان کی اپنی ایگزسٹنس ہے, آپ نے ان کو آئیڈینٹیفائی کر دیا, ان کو نام دے دیا. Now if you involve two classes into the inheritance relationship تو اس کیس میں one will become the super class اور دوسری بن جائے گی سب کلاس. اب جو آپ کی سب کلاس ہے وہ انہیرٹ کرتی ہے, لیتی ہے پراپرٹیز آف دا سپر کلاس. دس از ڈیو ٹو انہیریٹنس. ظاہر ہے کہ انہیریٹنس جو بڑی مزے کی چیز ہے, ظاہر ہے کہ انہیریٹنس میں آپ کو اپنے آباء و اجداد سے جو ہے وہ چیزیں کافی بغیر کچھ کے مل جاتی ہیں. تو یہی مزہ پھر سب کلاس کے ساتھ ہے کہ اس کو جو پراپرٹیز ہیں, دیکھیں یہاں پر بھی پراپرٹیز کا ذکر ہے, تو جو سپر کلاس کی پراپرٹیز ہیں دے آر اسائنڈ, they are given, they are owned by the sub class. اب پراپرٹیز سے مراد یہ ہے کہ پراپرٹی سے مراد ہے کہ اس میں جیسے کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ ایٹریبیوٹس بھی شامل ہیں اور میتھڈ بھی شامل ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ when you define the inheritance relationship between two classes تو سب کلاس جو ہے اس میں سپر کلاس کی تمام پراپرٹیز جو ہے وہ آ جاتی ہیں. اب ظاہر ہے کہ یہ تو ایک بریف سی یا سمپل سی ڈسکرپشن ہے انہیریٹنس کی. اس کی پھر آگے بہت سی ڈیٹیلز ہیں یا ویریشنز ہیں. مثال کے طور پہ ایک بات تو یہ ہے کہ انہیریٹنس کی ڈفرنٹ ٹائپس ہیں. جو سمپلسٹ ہے وہ اسے ہم کہتے ہیں کہ سنگل انہیریٹنس. سنگل انہیریٹنس سے مراد یہ ہے کہ ایک جو آپ کی سب کلاس ہے وہ صرف ایک ہی سپر کلاس سے انہیریٹ کر رہی ہے. دس از کالڈ سنگل انہیریٹنس. اس وقت آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا ایک, اس کو ہم کہتے ہیں کلاس ہائرارکی. یعنی اس میں ہم نے کیا کیا ہوا ہے کہ کلاسز کو ایک ہائرارکی میں ارینج کیا ہوا ہے. اب یہاں پہ آپ کو سنگل انہیریٹنس جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ جس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو پرسن کلاس ہے وہ ٹاپ پہ ہے, تو یہ سپر کلاس ہے. اس کی دو سب کلاسز ہے اسٹوڈنٹ اور اسٹاف. اب یہاں پہ دیکھیے جو اسٹوڈنٹ ہے وہ بھی انہیریٹ کر رہا ہے پرسن سے اور اسٹاف بھی, لیکن چونکہ دونوں کی جو سپر کلاس ایک ہی ہے اس لیے دس ول بی کالڈ سنگل انہیریٹنس. پھر فردر ڈاؤن جو اسٹوڈنٹ ہے اس کی بھی دو سب کلاسز ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو ایک سب کلاس ہے وہ خود بھی کچھ اور کلاسز کی سپر کلاس بن سکتی ہے. تو اس طرح سے ہمارے سامنے یہ سنگل انہیریٹنس کی ایک ہائرارکی ہے. یہاں پہ اب آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ ملٹیپل انہیریٹنس کی ایگزامپل ہے کہ جس میں جو ہماری کلاس ہے ریسرچ ایسوسیٹ وہ دو ڈفرنٹ کلاسز جو کہ پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹ اور جو اسٹاف کو ماڈل کر رہی ہے ان دونوں سے انہیریٹ کر رہی ہے ہماری ریسرچ ایسوسیٹ. دس از کالڈ ملٹیپل انہیریٹنس. ایک اور یہاں پہ آپ کو سچویشن نظر آ رہی ہوگی, اس کو کہتے ہیں ریپیٹڈ انہیریٹنس, کہ جو آپ کا ریسرچ ایسوسیٹ ہے وہ جو پرسن کی پراپرٹیز ہیں, جو پرسن ہماری کلاس ہے اس کی پراپرٹیز جو ہیں وہ دونوں سائڈ سے انہیریٹ کر رہا ہے. دیکھیے جو اسٹوڈنٹ ہے وہ انہیریٹ کر رہا ہے پرسن سے اور اسٹاف بھی انہیریٹ کر رہا ہے پرسن سے. اور جب ان دونوں کی پراپرٹیز انہیریٹ ہوں گی ریسرچ ایسوسیٹ کے اندر تو جو پرسن کی پراپرٹیز ہیں وہ ریسرچ ایسوسیٹ کے اندر دو ڈائریکشن سے آئیں گی. تو دس از اے سچویشن آف ریپیٹڈ انہیریٹنس. اس کے علاوہ کچھ اور کانسیپٹس جو کہ
آبجیکٹ اورینٹیشن کے ہیں وہ ہیں اوور لوڈنگ, اوور رائڈنگ اینڈ پولیمورفزم. اوور رائڈنگ یہ ہے کہ آپ نے ایک سپر کلاس میں, ایک کلاس جو کہ سپر کلاس ہے ایک ہیرارکی میں, اس میں آپ نے کوئی پراپرٹی ڈیفائن کی یا خاص طور پہ اگر آپ نے کوئی میتھڈ ڈیفائن کیا تو سب کلاس کے اندر ظاہر ہے کہ وہ میتھڈ جو ہے وہ انہیرٹ ہوگا. مثال کے طور پہ اس کی کامن ایگزامپل ایک پرنٹ فنکشن اگر آپ لکھتے ہیں تو پرنٹ فنکشن آپ نے انکلوڈ کیا لیٹس سے کہ سپر کلاس کے اندر, جب آپ وہاں پہ انہیریٹنس اپلائی کیا آپ نے ظاہر ہے تبھی وہ سپر کلاس بنی. تو سب کلاس کے اندر جو پرنٹ ہے وہ انہیرٹ ہو چکا ہوا ہے. لیکن اگر آپ سب کلاس کے لیے کسی وجہ سے آپ سب کلاس کے لیے پرنٹ فنکشن کو اگر دوبارہ ڈیفائن کرتے ہیں, پرنٹ میتھڈ کو دوبارہ ڈیفائن کرتے ہیں, دس ول بی کالڈ اوور رائڈنگ. اس کے علاوہ جو ایک اور کانسیپٹ ہے وہ اوور لوڈنگ کا. اوور لوڈنگ کا یہ ہے کہ وہ آپ ایک ہی فنکشن کو یا ایک میتھڈ کو آپ دو مرتبہ ڈیفائن کریں. دس از کالڈ اوور لوڈنگ. اب اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو اوور لوڈنگ اور اوور رائڈنگ میں فرق یہ ہے کہ جو اوور لوڈنگ ہے وہ سیم کلاس کے اندر ایک فنکشن کو آپ نے فنکشن نیم کو یا میتھڈ نیم کو دوبارہ استعمال کیا, دس از کالڈ اوور لوڈنگ. لیکن اس کے برعکس اگر آپ اوور رائڈنگ کو دیکھیں تو وہ یہ ہوگا کہ ایک جو آپ کا میتھڈ ہے, یہ فنکشن ہے, وہ سپر کلاس میں ہے اور اس کو ری ڈیفائن کیا گیا ہے سب کلاس کے اندر. اس کے علاوہ ایک اور کانسیپٹ جو کہ اسی سے ریزمبل کرتا ہے دیٹ از دا پولیمورفزم. پولیمورفزم جو ہے وہ دیٹ کین بی کنسیڈرڈ سارٹ آف اوور لوڈنگ, لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ جو پولیمورفزم ہے دیٹ از اے ڈائنامک فیچر. ڈائنامک فیچر سے مراد یہ ہے کہ جو کہ ریزالو ہوتا ہے, جو کہ سالو ہوتا ہے while the program is executing. یہ ایک بیوٹی ہے آبجیکٹ اورینٹیڈ اپروچ کی کہ جس میں آپ جب ایک جگہ ایک آپ میتھڈ کال کر رہے ہیں, ایک فنکشن کو کال کر رہے ہیں, تو سیم کال یعنی سیم پوائنٹ سے جو کال ہو رہی ہے وہ ڈفرنٹ ٹائم میں ڈفرنٹ فنکشن کو ہو سکتی ہے. اور اس کا نارملی اپروچ اس کی یہ اڈاپٹ کرتے ہیں کہ آپ اس میں استعمال کرتے ہیں ایک بیس کلاس کا یا ایبسٹریکٹ بیس کلاس کا پوائنٹر استعمال کرتے ہیں, اور اس پوائنٹر کے اندر جو آپ ایڈریس موو کرتے ہیں وہ ڈیرائیوڈ کلاسز یا جو سب کلاسز ہیں ان کے ڈفرنٹ آبجیکٹس کے ایڈریسز اس میں آ سکتے ہیں. تو اگر فرض کیجئے کہ ایک پرٹیکولر کال ہے جو کہ بیسیکلی آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ ایک فنکشن کال کر رہے ہیں یوزنگ دا پوائنٹر آف دا بیس کلاس. اب ایک دفعہ جب وہ کال ایکسیکیوٹ ہوئی تو اس میں اس کے کسی ایک ڈرائیوڈ آبجیکٹ کا ایڈریس ہے, تو اس آبجیکٹ کا جو فنکشن ہے وہ کال ہو جائے گا, اور فرض کیا نیکسٹ آئٹریشن میں یا نیکسٹ ایکسیکیوشن میں سیم فنکشن کال کے اگینسٹ اگر پوائنٹر کے اندر ایڈریس ہے کسی دوسری ڈرائیو کلاس کے آبجیکٹ کا, تو اس دوسری کلاس کا جو آبجیکٹ دوسری کلاس کا جو فنکشن ہے وہ کال ہو جائے گا. تو دس از کالڈ دا پولیمورفزم. تو اوور لوڈنگ, اوور رائڈنگ اینڈ پولیمورفزم یہ تینوں کچھ آپس میں ملتے جلتے فیچرز ہیں, اینڈ دے آر ویری یوزفل فیچرز اور فیسلٹیز پرووائڈیڈ بائی دا آبجیکٹ اورینٹیڈ اپروچ. اس وقت آپ کے سامنے جو ایک ایگزامپل اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اوور رائڈنگ کی ایگزامپل ہے, جس میں آپ نے یہ کیا ہوا ہے کہ آپ نے اسٹوڈنٹ کے لیے آپ نے کیلک فی یعنی فی کیلکولیشن کا آپ نے ایک فنکشن لکھا ہوا ہے, ایک میتھڈ لکھا ہوا ہے جو کرتا یہ ہے کہ آپ کے جو اسٹوڈنٹ ہے اس کے کریڈٹ آورز کو ایکسیپٹ کرتا ہے اور ان کے بیسس پہ اس کی فی جو ہے وہ پر کریڈٹ آور فی کوئی بھی آپ نے اس میں اماؤنٹ فکس کی ہوئی ہے, فرض کریں یہاں پہ 3000 روپے فکس کی ہوئی ہے, تو جتنے کریڈٹ آورز ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ انرول کرتا ہے اس کو ملٹیپلائی کر کے 3000 سے دس میتھڈ ریٹرنز دا فی ٹو بی پیڈ بائی اسٹوڈنٹ. لیٹس سے ہمارے سسٹم میں ایک رول ہے کہ جو ریسرچ ایسوسیٹ کیونکہ وہ سسٹم میں ہیلپ کرتا ہے تو اس کو 25% لیٹس سے ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ فی میں ملتا ہے. تو اگر آپ یہی میتھڈ لکھیں گے ریسرچ ایسوسیٹ کے لیے, دس از بیسیکلی اوور رائڈنگ. تو کیا ہوگا کہ اس میں میتھڈ کال سیم ہے, نام اس کا سیم ہے, اور وہ آرگومنٹ بھی سیم ایکسیپٹ کر رہا ہے, یعنی کہ کریڈٹ آورز جو کہ ریسرچ ایسوسیٹ نے انرول کیے ہوئے ہیں. لیکن ہوگا یہ کہ وہ کریڈٹ آورز سے جو پر کریڈٹ آور فی ہے ملٹیپلائی کرے گا اور اس میں سے مائنس کر دے گا 25% جو اماؤنٹ ہے, اس لیے کہ دیٹ از دا ڈسکاؤنٹ دیٹ از بینگ گیون ٹو دی ریسرچ ایسوسیٹ.
تو دس از این ایگزامپل آف دی اوور رائڈنگ. ایک اور جو کانسیپٹ آبجیکٹ اورینٹیشن میں یوز ہوتا ہے دیٹ از دا کمپلیکس آبجیکٹ. کمپلیکس آبجیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ وین یو ڈیفائن این آبجیکٹ تو این آبجیکٹ بیکمز اے پارٹ آف اندر آبجیکٹ. اور خاص طور پہ جب ہم نے کیڈ کیم کا جب ہم نے ذکر کیا تھا, وہ جو ایک ایڈوانس ڈیٹا بیس ایپلیکیشن ہے, اس میں ہم نے کہا تھا کہ جو کمپوننٹ ہیں وہ اٹ سیلف بھی ایک آبجیکٹ ہے اور وہ کسی اور کمپوننٹ کا پارٹ بھی ہے. دیکھیں مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں تو اگر ایون آپ ایک کمپیوٹر کے مدر بورڈ کو دیکھیں تو اس میں اگر آپ دیکھیں, فرض کریں ہم ایک آئی سی کو کنسیڈر کریں. اب ایک جو آئی سی ہے, ایک پرٹیکولر آئی سی دیٹ اٹ سیلف از این آبجیکٹ, ٹھیک ہے, لیکن فرض کریں کہ وہ جو آئی سی ہے وہ لگا ہوا ایک ایکسٹینشن بورڈ کے اوپر, تو پھر یہ آئی سی جو ہے وہ ایک کمپوننٹ ہے, ایک پارٹ ہے اس ایکسٹینشن بورڈ کا. اگر وہ ایکسٹینشن بورڈ جو ہے وہ ہم نے پلیس کیا ہے مدر بورڈ کے اوپر, ٹھیک ہے, تو پھر وہ جو پورا بورڈ جس میں کہ یہ آئی سی کنٹینٹ تھا دیٹ بیکمز ون کمپوننٹ آف دا مدر بورڈ. اب مدر بورڈ کے اوپر جو ایک پی سی کا مدر بورڈ ہے اس پہ اس طرح کے اور بہت سارے کمپوننٹس ہیں. پھر یہ پورا کا پورا مدر بورڈ اٹ سیلف جو ہے دیٹ بیکمز اے پارٹ آف دا ہول سی پی یو. ذرا اگر سی پی یو کو آپ دیکھیں تو اس میں پاس مدر بورڈ بھی ہے, اس میں پاور سپلائی بھی ہے, اس میں ہارڈ ڈسک بھی ہے, اس میں لیٹس سے کہ سی ڈی روم بھی ہے. تو اگر آپ سی پی یو کو دیکھیں تو اٹ آل کنٹینز ملٹیپل آبجیکٹس, اور پھر اگین ہر آبجیکٹ جو ہے اس کے ملٹیپل آبجیکٹس اس کے ممبر ہیں. پھر یہ پورا سی پی جو ہے اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ کا پورا سسٹم یونٹ لے لیں, پورا کمپیوٹر لے لیں, تو اس کا یہ کمپوننٹ ہے, کیونکہ کمپیوٹر کے اندر جو ہے آپ کے پاس یہ سی پی یو بھی شامل ہے, مانیٹر بھی شامل ہے, کی بورڈ, ماؤس. تو اس طرح سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کا ایک آبجیکٹ ہے کمپیوٹر, لیکن اگر آپ اس کو ڈگ ڈاؤن کریں تو اس کے اندر ملٹیپل آبجیکٹس, ایک آبجیکٹ کنٹینز ادر آبجیکٹس اینڈ ادر آبجیکٹس اینڈ لائک دیٹ. تو اس طرح کے جو یعنی سچویشن ہے جب اس طرح کا آپ کوئی آبجیکٹ ڈیفائن کرتے ہیں کہ جس کے اندر کوئی اور آبجیکٹ بھی اس کا ممبر, اس کا کمپوننٹ ہو, دیٹ از کالڈ اے کمپلیکس آبجیکٹ. اب کمپلیکس آبجیکٹ کو ماڈل کرنے کے ڈفرینٹ اپروچز ہیں آبجیکٹ اورینٹڈ سسٹمز کے اندر. مثال کے طور پہ بعض دفعہ ایسا ہوگا کہ وہ جو آبجیکٹ اٹ سیلف ہے, یعنی کہ جو کنٹینڈ آبجیکٹ ہے, جیسے میں نے کہا تھا کہ آئی سی جو ہے دیٹ از فٹ آن دا ایکسٹینشن بورڈ, تو جو آئی سی ہے وہ ہوگا کنٹینڈ آبجیکٹ, اور جو آپ کا ایکسٹینشن بورڈ ہے دیٹ از دا کنٹیننگ آبجیکٹ. تو اگر جو آپ کا کنٹینڈ آبجیکٹ ہے دیٹ از ڈیفائنڈ, دیٹ از کریٹڈ ود ان دا کنٹیننگ آبجیکٹ, یہ ایک اس کی شکل ہے امپلیمنٹیشن کی. اور اس کو ظاہر ہے کہ ہم یعنی بعض سسٹم میں یا بعض آبجیکٹ اورینٹڈ سسٹم میں اس کو کمپوزیشن بھی کہا جاتا ہے. دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ جو آپ کا کنٹینڈ آبجیکٹ ہے, جیسے ہم نے کہا تھا آئی سی ہے, اٹ از ڈیفائنڈ انڈیپینڈنٹلی, اس کی ایگزسٹنس سیپریٹ ہے, اور اس کو کنٹیننگ آبجیکٹ کا پارٹ یوں بنایا جاتا ہے کہ اس کی او آئی ڈی ہے, جو کنٹینڈ آبجیکٹ کی او آئی ڈی ہے اس کو اس کا پارٹ بنا دیا جائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کنٹینڈ آبجیکٹ ہے دیٹ ایگزسٹ سیپریٹلی, اینڈ ان سرٹن کیسز اٹ may exist independently, or it does not depend for its existence on the existence of the containing object. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اس کنٹیننگ آبجیکٹ کو, جو ہمارا ایکسٹینشن بورڈ تھا, اس کو ہم ڈیلیٹ بھی کر دیں, ڈسٹروائے بھی کر دیں, تو آئی سی جو ہے وہ پھر بھی ایگزسٹ کرے گا. تو یہ ایک ڈفرنٹ ڈبیٹ یا ڈسکشن ہے, اور جس کی الگ سے ڈیٹیلز ہیں, لیکن بہرحال اس وقت آپ کو اس کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جب ہم بات کرتے ہیں کمپلیکس آبجیکٹ کی, تو کمپلیکس آبجیکٹ ہوتا کیا ہے, اور آبجیکٹ اورینٹڈ سسٹمز کے اندر اس کی امپلیمنٹیشن کی ڈفرنٹ اپروچز ہیں, اور جس سے کہ وہ ڈفرنٹ اسٹرکچرز کو فارم کرتے ہیں. اس کے بعد جو نیکسٹ کانسیپٹ ہے اس میں وہ ہے ریلیشن شپس کا یا ایسوسیشن کا. دیکھیے جو ایسوسیشن ہے, میں نے جیسے آپ سے کہا تھا کہ جو انہیریٹنس ہے وہ ایک خاص قسم کی ایسوسیشن یا ریلیشن شپ ہے, لیکن اس کے علاوہ جس طرح سے ای آر ڈیٹا ماڈل کے اندر ہمارے پاس ڈفرنٹ ٹائپس کے ریلیشن شپس ہوتے ہیں, یہاں پر بھی ڈفرنٹ ٹائپس کے جو ایسوسیشنز ہیں, جو ریلیشن شپس ہیں وہ ڈیفائن ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ جو بہت کامن ہے وہ 1 to 1 ہے, 1 to many ہے, یا مین ٹو مینی ہے. اب آبجیکٹ اورینٹڈ سسٹمز کے اندر بھی جو یہ ریلیشن شپس ہیں یہ آٹومیٹیکلی امپلیمنٹ ہو جاتے ہیں. دیکھیے
the relationships in the ER data model and the relationships in the object oriented data model یا object orientation, there is a one major difference between them. دیکھیے جو ریلیشن شپس ہیں وہ بظاہر سملر ہیں دونوں کے اندر، لیکن آپ کو ایک بات میں نے پہلے بتائی تھی کہ جو آپ کا ای آر ڈیٹا ماڈل ہے اس پہ بیس کرتے ہوئے ہمارے پاس کوئی بھی امپلیمنٹیشن نہیں ہے، یعنی جو ڈی بی ایم ایس ہیں وہ ہمیں نہیں ملیں گے ای آر ڈیٹا ماڈل کے اوپر. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں آبجیکٹ اورینٹڈ سسٹمز کے اندر تو وہاں پہ ہمیں ایک پراپر امپلیمنٹیشن ملتی ہے. اب جو ریلیشن شپس کی امپلیمنٹیشن ہے اس میں جو او آئی ڈی ہے وہ بہت بیسک رول پلے کرتا ہے. یعنی سسٹم جنرلی کیا کرتے ہیں کہ وہ جب آپ دو کلاسز کے درمیان یا دو آبجیکٹس کے درمیان ریلیشن شپ ڈیفائن کرتے ہیں تو سسٹم آٹومیٹیکلی اس میں وہ ایٹریبیوٹ جنریٹ کرتا ہے جو کہ ہولڈ کرتے ہیں ریلیشن شپ کو، اور پھر یہ کہ سسٹم اس کو میک شیور کرتا ہے کہ جو ریلیشن شپ ہے وہ بوتھ ویز جو ہے وہ امپلیمنٹڈ ہو. مثال کے طور پہ اس کو اگر آپ اسکرین پہ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو دو آبجیکٹس کے درمیان ریلیشن شپ ہے اور یہ ایک ون ٹو ون ریلیشن شپ ہے، اس کی امپلیمنٹیشن دکھائی جا رہی ہے. جب آپ نے یہ ریلیشن شپ ڈیفائن کر دیا ایک آبجیکٹ اورینٹڈ سسٹم کے اندر، اب فرض کیجئے کہ ہمارے پاس ایک ڈپارٹمنٹ ٹائپ کا آبجیکٹ ہے، فرض کریں اس کی او آئی ڈی 3 ہے جو اس کی او آئی ڈی ہے، اور اسی طرح جو ہمارے پاس فیکلٹی کا ایک آبجیکٹ ہے اس کی او آئی ڈی فرض کریں کہ 8 ہے. اب جس وقت آپ نے ان کے درمیان ریلیشن شپ ڈیفائن کر دیا تو دونوں کے اندر ایٹریبیوٹ ڈیفائن ہو گئے، اور جو آپ کا ڈپارٹمنٹ کا آبجیکٹ ہے اس کے اندر او آئی ڈی آ گئی فیکلٹی کے آبجیکٹ کی، اور جو فیکلٹی کا جو آبجیکٹ تھا اس کے اندر او آئی ڈی آ گئی ڈپارٹمنٹ کی. اب اس وقت بیسیکلی جو ریلیشن شپ ہے یہ شو کر رہا ہے ڈپارٹمنٹ اور ہیڈ کا، کہ ایک ڈپارٹمنٹ کا ایک ہیڈ ہے تو اس لیے یہ ون ٹو ون ریلیشن شپ کو امپلیمنٹ کر رہا ہے. اسی طرح ہمارے پاس جو ہے وہ ون ٹو مینی یا مین ٹو مین جو ریلیشن شپ ہے وہ بھی آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں، لیکن وہ امپلیمنٹ اسی طریقے سے او آئی ڈیز کی ہیلپ سے امپلیمنٹ ہوتے ہیں. ہم نے آبجیکٹ اورینٹیشن کے جو ڈفرینٹ فیچرز ابھی ہم نے پڑھے ہیں، تو ایک بہت جو بیسک یا نائیو اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ ان فیچرز کو اگر ہم ڈائریکٹلی امپلیمنٹ کر دیں کسی ریلیشنل ڈی بی ایم ایس کے اندر وداؤٹ ڈوئنگ اینی ایکسٹینشن، تو اس کی ایک بیسک یا آپ کہیں بالکل ایک انیشل لیول کی اپروچ یہ ہے کہ آپ کلاسز کو ٹرانسفارم کر دیں ریلیشنز کے اندر، اور جو ان کی مینیپولیشن ہے اس کے لیے آپ ریفارم کریں یا اسپیشل ایس کیو ایل کی کیوریز لکھ لیں، اس کی اسٹیٹمنٹس لکھ لیں. مثال کے طور پہ اگر سامنے دیکھیں تو ہمارے پاس ایک کلاس ہائرارکی ہے جس میں ہمارے پاس ایک کلاس نظر آ رہی ہے پرسن جو کہ سپر کلاس ہے، اور اس کی دو سب کلاسز ہم نے یہاں پہ نظر آ رہی ہیں، ایک ہے اسٹوڈنٹ اور ایک ہے اسٹاف. اب فرض کیجئے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو ہم امپلیمنٹ کریں تو یہ جو نائیو اپروچ ہے اس کے اگینسٹ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم ان کو ریلیشنز میں ٹرانسفارم کر سکتے ہیں. اس کی ڈفرینٹ پاسبلٹیز ہیں. مثال کے طور پہ ایک یہ ہے کہ ہم تینوں کو ہی یعنی کہ سپر کلاس کو بھی اور سب کلاسز کو بھی ریلیشن میں ٹرانسفارم کر دیں. اس کیس میں کیا ہوگا کہ جو آپ کی پرائمری کی ہے وہ تینوں میں استعمال ہوگی ایز پرائمری کی، اور اس طرح سے آپ ان درمیان لنک اسٹیبلش کریں گے. دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ آپ صرف جو سب کلاسز ہیں ان کو امپلیمنٹ کریں ایز ریلیشنز. تو کیا ہوگا کہ جو آپ کے سپر کلاس کے ایٹریبیوٹس ہیں وہ دونوں میں ریپیٹ ہو جائیں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ انہیریٹنس کی وجہ سے آبجیکٹ اورینٹیشن کے اندر انہیریٹنس کی وجہ سے دونوں میں وہ آئے ہوئے ایٹریبیوٹ، جب آپ ان کو ریلیشن میں ٹرانسفارم کریں گے تو وہ جو سپر کلاس کے ایٹریبیوٹس ہیں ان کو آپ دونوں میں کاپی کریں گے. یہ دوسری اپروچ ہے. تیسری اپروچ یہ ہے کہ آپ ان سب کو ایک سنگل ریلیشن میں ٹرانسفارم کریں. اس کا مطلب ایک سنگل ریلیشن ہوگا، اس میں جو آپ کا سپر کلاس ہے اس کے بھی ایٹریبیوٹس اور جو آپ کی دونوں سب کلاسز ہیں ان کے بھی ایٹریبیوٹس ایک ہی ریلیشن میں جو ہے وہ آ جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے اسٹاف کو ریپرزینٹ کرنا ہوگا تو بھی وہی آپ کا ٹپل استعمال ہوگا یا وہی ریلیشن استعمال ہوگا، اور اگر آپ نے ایک اسٹوڈنٹ کو ریپرزینٹ کرنا ہے تو تب بھی وہی آپ کا جو ٹپل یا ریلیشن ہے وہ استعمال ہوگا. اب ان میں سے ہر اپروچ کے اپنے پلس مائنس ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک میں نے آپ سے کہا کہ ایک بہت ہی نائیو قسم کی اپروچ ہے جو کہ ہم استعمال کر سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ اگر ہم ان میں سے کوئی بھی اپروچ استعمال کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو جو ایس کیو ایل ہے یا جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ اکارڈنگلی تیار کرنی پڑیں گی تاکہ ڈیٹا ویلیو سے موو ہو سکیں، اور میتھڈس کی امپلیمنٹیشن ہے وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کے اس لیکچر میں ہم نے جو آبجیکٹ اورینٹیشن ہے اس کے فیچرز کو ڈسکس کیا، کیونکہ ہم اس وقت تک یہ کوشش کر رہے تھے جاننے کی
کہ ہمیں یا انڈسٹری کو آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈی بی ایم ایس ایس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی. تو ہم نے جو اس کے تینوں فیکٹرز تھے، یعنی جو ریلیشنل ڈیٹا ماڈل کی ویکنیسز اور سرٹن اپلیکیشنز کی ڈیمانڈ اور آبجیکٹ اورینٹیشن کی پاپولیرٹی، ان تینوں فیکٹرز کو ہم نے ڈسکس کیا، اور اس سے ہمارے سامنے یہ ایک گراؤنڈ جو ہے وہ تیار ہوا کہ ہم کیوں جا رہے ہیں آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈی بی ایم ایس ایس کی طرف. آئی ہوپ کہ آپ کو ان تینوں جو لیکچرز ہیں ان کا جو ایک کہنا چاہیے جو ایک آبجیکٹیو ہے، جو خلاصہ ہے، وہ آپ کے ذہن میں آ چکا ہوگا. اب ہم یہاں سے ہم کنٹینیو کریں گے اپنے نیکسٹ سیکشن کی طرف. میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.